सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं नज़ीर लगारी हूँ और आज तारीख़ का एक बहुत बड़ा सानिया, बल्कि ये कहना चाहिए कि किसी भी जंग का एक बहुत बड़ा वाक़या रूनुमा होने वाला है। हम आज के दिन बात करेंगे हमारे इंतहाई काबिल एहतराम आलिम दीन हज़रत हुज्जतुल इस्लाम क़िबला सैयद काज़िम अब्बास साहब से। वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे सवाल करेंगे कि शब आशूर मरहलावार कैसे उसका आगाज़ होता है और उसका क्लाइमेक्स कहाँ पहुँचता है, तो हमें इसके बारे में ज़रा आप बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अहले बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। सबसे पहले मैं आपकी और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और ताज़ियत पेश करते हैं तमाम सामईन को और इस गम के हकीकी वारिस इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में। यकीनन आज की शब एक बहुत गम अंगेज़ भी है और तमाम आलम इंसानियत के लिए आज की शब में बहुत सारे दर्स मौजूद हैं। सबसे अहम जो चीज़ शब आशूर हमें मिलती है तारीख़ में, वो ये कि दोनों तरफ की फ़ौजें तैयार खड़ी हैं एक तरह से। अलबत्ता इमाम हुसैन के असहाब के लिए फ़ौज का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शायद तारीख़ी एतबार से इतना सही ना हो, लेकिन जो भी असहाब हैं उनके अंदर एक आमादगी की कैफ़ियत मौजूद है। उसके बावजूद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने लश्कर के अलमदार हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अम्र करते हैं उन्हें कि जाओ और जाकर मुकाबिल जो लश्कर है उसके सिपहसालार से आज की शब की मोहलत को तलब करो। हम चाहते हैं कि आज की शब अपने परवरदिगार के साथ राज व नियाज़ करें, आज की शब परवरदिगार की इबादत में बसर करें और फिर कल हमने मुलाकात करनी है परवरदिगार से अपनी। तो आज की जो ये हमारी आखिरी शब है इस दुनिया के अंदर, हम चाहते हैं कि ये परवरदिगार की इबादत में, कुरान पढ़ने में, दुआ व मुनाजात में इसको सर्फ करें। तारीख़ी एतबार से एक शब आशूर के अंदर परवरदिगार से मुनाजात, दुआ और ये मोहलत तलबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस सारी कैफ़ियत के रुख को तब्दील कर देती है, उन नज़रियात को तब्दील कर देती है जो किसी भी उन्वान से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तख्त की, हुकूमत की, ताकत की या किसी और चीज़ की तलब को साबित करने की कोशिश करते हैं। इस शब की मोहलत और इसको चाहना और फिर इसके अंदर पेश आने वाले वाक़यात इस बात का तारीख़ में इस बात कर देते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और आपकी हरकत और आपके इनक़लाब, आपकी नहज़त का वाहिद मकसद परवरदिगार की ज़ात थी और ना आपने अपनी खातिर हरकत की थी, ना आपने अपनी खातिर क़याम किया था, ना आपको तख्त चाहिए था, ना आपको दौलत चाहिए थी, बल्कि मुकम्मल तौर पर आपकी जो हरकत थी वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़िल्लाह थी, मिनल्लाह थी, इलल्लाह थी। लिहाजा हम देखते हैं कि बहुत सारे वाक़यात हैं जो कि शब आशूर पेश आए हैं। एक अहम तरीन वाक़या के जो बाज़ औक़ात उतनी शिद्दत के साथ बयान नहीं होता, तारीख़ में मकातिल में मिलता है कि शिमर ने एक 22 अफराद का एक दस्ता तैयार किया और उसको हुक्म दिया कि तुम जाकर जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके असहाब के ऊपर एक नज़दीक से नज़र डाल कर आओ कि वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी क्या तैयारी है, उनकी क्या आमादगी है। ये 22 अफराद का दस्ता रात की तारीकी में दबे पैर जब खैमगाह इमाम हुसैन और असहाब इमाम हुसैन के नज़दीक आया तो इन्होंने एक फ़ासले से पहले मक्खियों की भिनभिनाहट जैसी एक आवाज़ को सुना और जब ये
نزدیک ہوئے ہیں خیمہ گاہ حسینی کے تو انہوں نے قرآن کو اتنے دلکش انداز میں پڑھتے ہوئے اصحاب امام حسین کو دیکھا اور سنا، اور پروردگار سے اتنا تڑپ تڑپ کر دعا اور مناجات کو کرتے ہوئے دیکھا کہ یہ 22 کے 22 افراد منقلب ہو گئے۔ اور پھر جو ان کا سربراہ تھا اس نے جب تھوڑی حرکت کی، یہاں امام حسین علیہ السلام کے بعض اصحاب جو کہ پہرے پر موجود تھے، انہوں نے جب ان کو دیکھا، اور یہ اس وقت اس کیفیت میں مبتلا ہو چکے تھے کہ جب اصحاب امام حسین نے ان کو گھیرا تو یہ متوجہ نہیں تھے، اور ان کو گرفتار کر کے بظاہر جب امام کے پاس لایا گیا تو امام نے ان سے ایک سوال کیا۔ امام نے پوچھا کہ تم آئے تھے ہمیں دیکھنے کے لیے، تم واپس کیوں نہیں پلٹ گئے؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہمیں یہ کہہ کر لایا گیا تھا کہ تمہاری جنگ جن لوگوں سے ہے یہ اللہ کے، یہ دین کے، یہ اسلام کے مخالف ہیں اور یہ باغی لوگ ہیں، لیکن آج جس طرح سے قرآن کو پڑھتے ہو اس شب کو صرف حضرت حر کی اس قافلے میں واپسی نہیں ہوتی ہے، 22 یہ بھی ہیں جنہوں نے آ کر اس قافلے میں شمولیت۔ ایگزیکٹلی میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب حر کے بارے میں ہمارے پاس جو روایات کہتی ہیں وہ صبح عاشور ہے، یعنی جناب حر نے جو حرکت کی ہے وہ صبح عاشور آپ اپنے لشکر سے نکل کر، یہ آغاز عاشور ہے، یہ شب عاشور ہے، شب عاشور کا آغاز ہے، اور وہ جو ہے وہ صبح عاشور کا آغاز، صبح عاشور کا آغاز ہے، اور حضرت حر کی واپسی ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ظاہر ہے آپ کا جو سلسلہ وار اس کا تسلسل ہے وہ زیادہ بہتر آپ جانتے ہوں گے، لیکن ایک ایسا واقعہ کہ جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ پہلے ہم اگر کسی اندھیرے میں بیٹھے ہوں تو ہم کہتے ہیں چراغ جلائیں اور یہ دیکھیں کہ کون کون ہمارے ساتھ ہے اور کون کون ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ یہ عجیب واقعہ ہے کہ چراغ بجھاؤ تاکہ ہم دیکھیں کہ کون ہمارے ساتھ ہے اور کون ہمارے ساتھ ہے۔ اس واقعے کو ذرا آپ بیان فرمائیں۔ جی دیکھیے، میں یقیناً اس کی طرف اشارہ بھی کرتا بلکہ اس پہ گفتگو بھی کرتا۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ عمل واقعاً تاریخ میں بہت عجیب ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور معمولاً یہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی افراد ساتھ ہوں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ نہ جائیں، جتنی بھی آپ کی طاقت ہے، جتنی بھی آپ کی قدرت ہے اس کو بڑھانے اور باقی رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے پاس تاریخ اسلام میں ایک مثال اور بھی موجود ہے۔ طارق نے زیاد کی کہ جب وہ اپنا لشکر لے کر جاتے ہیں اور ساحل پر اترتے ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کشتیوں کو جلا دیا، اور اس کی ایک توجہ بھی پیش کی جاتی ہے، اس کو ہم کسی حد تک تسلیم بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ آ کر ہم قرآن اور اسلام کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ آیا دین ہمیں اجبار کی طرف لے کر جاتا ہے، اکراہ کی طرف لے کر جاتا ہے، مجبور کرتا ہے کسی کام پر، یا اس نے ہمیں آزاد رکھا ہوا ہے؟ تو قرآن کریم کی بڑی مشہور معروف آیت ہے کہ قرآن فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کا جبر اور مجبوری نہیں ہے۔ پروردگار عالم جب اپنی عبادات کے لیے اپنے بندوں کو مجبور نہیں کرتا۔ دیکھیے عذاب کا، ثواب کا جو کانسیپٹ ہے، اگر اس کو صحیح معنی میں انالائز کیا جائے تو یہ انسان کی بیسیکلی تربیت کے آثار میں سے ہے۔ اصل عبادت جو پروردگار چاہتا ہے وہ ڈرا دھمکا کر نہیں چاہتا، اصل عبادت لوگوں کو لالچ دے کر نہیں چاہتا، بلکہ اصل عبادت جو پروردگار چاہتا ہے ہم سے وہ ہے کہ جو میں اپنی مرضی سے کروں، جو میں واقعاً پروردگار کو، اس کی عظمت اور اس کی جلالت کو سمجھنے کے بعد اپنے شوق سے سجدہ کروں۔ یقیناً آپ متوجہ ہیں وہ سجدہ جو کسی کو خوف کے عالم میں کیا جائے، ڈر کر کیا جائے، کسی چیز سے بچنے کے لیے کیا جائے اور ہوتا ہے، وہ سجدے جو کسی چیز کی لالچ میں کیے جائیں وہ اور ہوتے ہیں، جس کو امیر المومنین علی علیہ السلام نے بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے فرمایا کہ ایک عبادت غلاموں کی عبادت ہے وہ جو کہ خوف کے ساتھ ہے، ایک عبادت تجار کی، تاجروں کی عبادت ہے وہ جو کہ جنت کی لالچ میں ہے، لیکن ایک عبادت احرار کی ہے، آزاد لوگوں کی ہے، وہ لوگ ہیں جو خدا کو عبادت کا اہل جانتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ جو آزادانہ طور پر آگے بڑھنا ہے، یہ جو ایک
حریت کی کیفیت دین کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا ہم اس بات کو پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں اور اس واقعے کو خاص طور پر ذکر کرتے ہیں تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ اسلام کی جو اصل سوچ اور فکر ہے وہ کشتیاں جلانے والی نہیں ہے، وہ چراغ بجھانے والی ہے۔ یعنی آپ کو کسی بھی مقام پر وہ کام جو آپ دین میں اپنے ارادے اور اختیار سے کریں گے، آزاد رائے کے ساتھ کریں گے، وہ کام ہے جو عند اللہ مقبول ہے اور اس کی اہمیت ہے، خوف سے ڈرا کر، دھمکا کر یا لالچ دے کر۔ لہذا امام حسین، اور خصوصاً آپ جس کنڈیشن میں آ چکے ہیں، کربلا کا مطالعہ بڑا عجیب و غریب ہے، یعنی بہت سارے گوشے کربلا کے چھپے ہوئے ہیں جو بیان نہیں ہو سکے۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ تمام گوشوں کو بیان کیا جائے، لیکن کربلا میں واقعاً بہت سارے عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں۔ عصر عاشور تک ہمارے پاس بعض تاریخ میں موجود ہیں کہ بعض لوگ آئے ہیں اور بعض گئے ہیں۔ عصر عاشور تک ہمارے پاس یہ چیزیں موجود رہی ہیں، یعنی آخر وقت تک کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے امام حسین کو چھوڑا ہے، عصر عاشور تک کربلا کو درک کیا ہے، لیکن اس مقام اور اس عظمت کو دنیا کی خاطر اور جان کی خاطر ترک کیا ہے۔ ایسے بھی افراد موجود ہیں، اسی طرح ایسے بھی موجود ہیں جو آئے ہیں، ایسے بھی ہیں جو آخری وقت میں آ رہے ہیں۔ مثلا خود جناب حر جانتے ہوئے کہ اس وقت میں جس لشکر سے ملنے جا رہا ہوں اس کے نصیب میں سوائے موت کے کچھ نہیں ہے، واضح طور پر موت نظر آتی، لیکن اپنے ارادے اور اختیار سے آئے ہیں۔ دوسری جانب امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں پیش آنے والے بعض واقعات ایسے ہیں کہ جو دین کے بہت ہی حسین گوشوں کو ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں۔ ایک اہم واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں دو اصحاب کا ذکر ملتا ہے جو دونوں مقروض تھے، انہوں نے قرض لیا ہوا تھا، اور امام نے جنگ کرنے سے پہلے، وارد ہونے سے پہلے، کربلا کا آغاز کرنے سے پہلے جو اپنے اصحاب سے خطاب کیا ہے اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے لشکر کے، میرے ساتھیوں میں سے وہ افراد ہوں جن کی گردن پر حقوق الناس ہوں، ایسے افراد میں نہیں چاہتا، لہذا کسی کا کوئی قرض ہو، کوئی ایسی چیز ہو تو وہ بھی آشکار کرے۔ تو یہ دونوں کھڑے ہوئے اور ان دونوں نے کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ مولا ہمارا قرض ہے۔ ان میں سے جب امام نے پوچھا تو دونوں کی حالتوں میں فرق ہے، اور وہ بڑا ظریف نکتہ ہے واقعا۔ ایک شخص ان میں سے وہ تھا جس نے قرض لے لیا تھا اور اس کے پاس پیسے موجود تھے، گنجائش موجود تھی، صرف یہ کہ آج دے دوں گا اور کل دے دوں گا، اور پھر حالات ایسے ہوئے کہ وہ کربلا تک آ گیا اور وہ قرض ادا کرنا رہ گیا۔ دوسرا جو شخص تھا اس نے قرض جو لیا تھا اس کی گنجائش نہیں تھی، یعنی قرض لے لیا تھا لیکن اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ واپس لوٹا سکے۔ تو امام حسین کا یہاں پر اقدام بڑا عجیب ہے۔ آپ نے وہ شخص کے جس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، اس وجہ سے نہیں دے سکا تھا، آپ نے اپنے مال میں سے اس کا قرض آپ نے کہا یہ لو، اور اگر یہیں لشکر میں ہے تو اس کو بھجوا دو۔ اور وہ شخص کے جس کی گردن پہ قرض تھا لیکن اس نے دیا نہیں تھا، امام نے اس کو کہا جاؤ اور جا کر اپنے شہر میں اپنے مال سے قرض واپس کرو، اگر تمہارا نصیب ہوا تو آ کر تم ہم سے مل لو۔ اب اتنی سی اگر ہم آ کر دیکھیں دنیا میں شاید بہت سارے مقامات پر یہ بات میں نے عرض کیا بھی کہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی جو تعداد ہے اس میں ایک آدمی بھی مہم ہے، لیکن امام حسین کو اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ میرے ساتھ لوگ کتنے ہوں گے۔ امام حسین کو غرض یہ ہے کہ میرے ساتھ جو افراد ہونے چاہیے وہ ہونے چاہیے کہ کل پروردگار کے سامنے ان کی گردن کے اوپر کسی کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ آج اگر ہم بھی اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ حسینی بنائیں، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کربلا سے متصل کریں، ایک اہم درس جو کربلا کا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری گردن پر کسی کا ناجائز حق نہیں رہنا چاہیے، قرض لیا ہے واپس کریں۔ حضرت حر کی آمد کیسے ہوتی ہے، کہ کس طرح کے حالات ہیں؟ اس لیے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ صبح عاشور ہونے کو ہے، اور صبح اور ایسے عالم میں جب پتہ ہے کہ آج کا دن میدان میں کارزار ہوگا، میدان میں قتال ہوگا اور یہ سارا کچھ ہونے والا ہے، وہ کیا چیز ہے جو انہیں لے کر آتی ہے؟ دیکھیں، حر علیہ السلام کے بارے میں ایک میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض شعراء نے آپ کی شخصیت کو جس طرح سے پورٹرے کیا ہے اس میں تھوڑا سا مبالغے سے کام لیا گیا۔ یقیناً اگر آپ یزید کے لشکر میں رہتے اور قتل امام حسین میں شریک ہوتے تو آپ کا گناہگار ہونا اور عاصی ہونا
ثابت ہو جاتا. لیکن ہمارے ہاں شعراء جناب حر کی جو شخصیت کو پورٹرے کرتے ہیں، یقیناً اس اعتبار سے حضرت حر کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ جرم کیا، یہ خطا کی کہ سید الشہداء کو، پیغمبر کے نواسے کو، پیغمبر کے گھر والوں کو، پیغمبر کی بیٹیوں کو، پیغمبر کے نواسوں کو انہوں نے کربلا تک پہنچنے پر مجبور کیا. لیکن کربلا سے پہلے جس مقام پر حضرت حر سے ملاقات ہوتی ہے، مقام ذو حسم، وہاں جو واقعات پیش آئے ہیں وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ جناب حر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک خاص محبت، احترام اور تکریم کے قائل تھے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت ذو حسم میں نماز کا وقت ہوتا ہے اور امام حسین ان سے کہتے ہیں اور اپنی جماعت شروع کرنے لگتے ہیں کہ اگر تم نے الگ جماعت کرنی ہے تم نماز پڑھو، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تو جناب حر کہتے نہیں، میں نماز آپ کے پیچھے پڑھوں گا. امام حسین کے پیچھے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ حر یہ بات جانتے ہیں کہ امام حسین خدا نخواستہ فاسق نہیں ہیں، فاجر نہیں ہیں، ان کی عدالت ثابت ہے. دیکھیں، نظریاتی طور پر ہم ہر ایک کو یہ اجازت دیتے ہیں، دین بھی اجازت دیتا ہے، عقل بھی اجازت دیتی ہے کہ آپ نظریاتی اعتبار سے کسی کو صحیح مانیں یا کسی کو غلط مانیں. عین ممکن ہے کہ ہمیں کسی کو کوئی حیثیت دیتے ہوئے، کوئی مقام دیتے ہوئے کوئی شبہ ہو جائے. اب یہ جو شبہات ایجاد ہوتے ہیں، ان کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں اگر کسی کو تسلیم کر رہا ہوں تو میں کسی دوسرے کے لیے تکفیر کا قائل ہو جاؤں اور میں نے جس کو مانا ہے اس کے علاوہ سب کافر. یہ دین کا یہ جاننا تھا کہ ہمارے پاس چونکہ وقت تنگی ہوتی ہے، ظاہر ہے واقعات بہت اہم ہیں اور ان کا ایک حوالہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی، وہ کیا جذبہ تھا، یا وہ کون سا لمحہ تھا جس کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، اس قافلے میں نہیں رہنا ہے، اس فوج کے ساتھ نہیں رہنا ہے، ہم نے اس قافلے کی طرف جانا ہے جس کے پاس نہ اسباب ہے، نہ سامان ہے، نہ کوئی بڑی فوج ہے، نہ لشکر ہے، کچھ بھی نہیں. تو یہ کون سا خاص وہ حر بننے کا عمل جو ہے وہ کیا ہے، میں یہ جاننا. جی ایگزیکٹلی. دیکھیں، میں اس لیے دیکھیں چونکہ ہم نے جو شکل حضرت حر کی رکھی ہے اس میں ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی گناہ گار آدمی تھا اور پلٹ کر آیا. لیکن جناب حر کی شخصیت کے بارے میں اگر آپ تاریخ میں پڑھیں گے تو تاریخ ہی کہتی ہے کہ کوفہ کے جری ترین افراد میں ایک نام جناب حر کا تھا، شجاع ترین افراد میں. پھر بھی یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ وہ قافلے کو لے کر چل رہے ہیں، کمان ہے ان کی، پوری فوج کو وہ ساتھ سنبھال کر، اور فوج مخالف فوج ہے، شدید مخالف فوج جس نے جانے نہیں دیا. یعنی امام حسین کو واپس پلٹنا، وہ کہیں اور جانا چاہتے ہیں، نہیں جانے دے رہے ہیں، وہ خاص طور پر لے کر آئے اس مقام پر وہی عرض کر کربلا ہے کہ یہ ہو جناب حر کی اس کے تمام باتوں کے قطع نظر اگر وہ نہیں آتے ہیں صبح عاشور کو اور وہاں رہ جاتے ہیں تو کسی مقام کے نہیں، کسی جگہ کے نہیں. جی اب یہ مرحلہ یہی ہے. جب شب عاشور ہوئی ہے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب حر کے جو ڈائلاگز تاریخ میں موجود ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب حر یہ کہتے تھے کہ میں اب تک یہ سمجھتا تھا کہ یہ لوگ رسول کے بیٹے کو قتل نہیں کریں گے، گرفتار کر لیں گے، بیعت کے لیے مجبور کریں گے، لیکن قتل نہیں کریں گے. کربلا پہنچنے تک کیا حضرت حر اور ان کی پوری فوج، جو فوج یزید کی فوج تھی، اس کو یہ یقین نہیں تھا کہ یہاں اس جگہ پر جہاں خیمے لگا رہے ہیں، یہاں پر یہ پڑاؤ ڈالا جا رہا ہے اور فرات کے کنارے پر ہم یہاں نہر الکما پر پہنچ رہے ہیں تو یہاں قتال و جدال ہوگا، یہاں پر خانوادہ رسول کو جو ہے یہاں پر بے دردی سے شہید کیا جائے گا؟ کیا یہ باتیں بالکل ایگزیکٹلی. دیکھیں تاریخ اس چیز کو بڑا واضح طور پہ بیان کرتی ہے. اگر شروع سے قتال کا ارادہ ہوتا تو وہ جو اتنی بڑی فوج جمع ہو گئی وہ جمع نہیں ہوتی. اگر یہ اعلان کر دیا جاتا کہ ہم امام حسین کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو امام حسین کی جو شخصیت تاریخ میں موجود ہے بہت سارے افراد فرار کر جاتے ہیں. لہذا کیوں ہم آپ سوال کرتے ہیں کہ 2 محرم کو امام حسین اور حر کے لشکر کا ورود ہے کربلا میں، اور اس کے بعد ہر اگلے دن کچھ افراد آ رہے ہیں جو کہ لشکر میں شریک ہو رہے ہیں.
تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے 2 محرم کو جنگ کیوں نہیں کی، 3 محرم کو جنگ نہیں کی۔ بہت احترام کرتے ہوئے انتہائی عاجزی کے ساتھ میں یہ عرض کرتا ہوں، دیکھیں 7 کو پانی بند کیا جا رہا ہے، 8 کو پانی بند ہے، 9 کو پانی بند ہے، اور یہ سارا کچھ علم میں ہے جناب حر کے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ ادھر پانی نہیں جا رہا ہے۔ اور یہ 10 کی صبح کو آ کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اس جگہ پر ٹھیک نہیں تھا، میں اب اس جگہ پر آ رہا ہوں۔ وہ جو کایا پلٹ ہو رہی ہے، اس کایا پلٹ کا وہ کون سا لمحہ، وہ کون سا وقت تو ہے، ایک متعین وقت پر ہوا، لیکن وہ کون سی چیز تھی جس نے پلٹا کے رکھ دیا ہے؟ جو حضرت حر کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے، میں نے عرض کیا آپ سے، ایک تو جو واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت امام حسین نے حر کے لیے ایک بڑا سخت لفظ استعمال کیا تھا کہ اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، یہ بیسیکلی عرب کو ایک طرح سے گالی دینے کے، یعنی مترادف کہہ سکتے، گالی نہیں ہے مطلب، لیکن عرب کے لیے سخت ہے، بد دعا ہے۔ تو اس میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی آپ سے کوئی اس طرح سے عرب کے لیے کہے تو اس کی غیرت کا معاملہ بن جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حر کہتے ہیں کہ آپ کی ماں وہ ہے کہ جس کے لیے سوائے خیر کے کوئی الفاظ استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ یہ احترام جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو حر کے دل میں ہے، یہ باعث بنا کہ حضرت نے کہ دل منقلب ہوا، لیکن ایک سربراہ کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار کی حیثیت سے آپ نے اس وقت تک انتظار کیا جب تک آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہو گیا کہ اب یہ صرف امام حسین کو قتل کریں گے۔ لیکن سوال صرف اتنا ہے کہ آپ لشکر چھوڑ کے جا سکتے تھے، کوفہ واپس جا سکتے تھے اور اپنے آپ کو خون امام حسین سے بچا سکتے تھے، لیکن حر کی عظمت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ نے اس جگہ سے فرار نہیں کیا، آپ واپس کوفے نہیں گئے، بلکہ آپ نے جو غلطی کی تھی اس کا جبران کرنے کے لیے آپ آ کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے ملے کہ میں نے جو کیا، اور ایک طرف یہ جان کر آئے کہ میں نے آج کے دن شہادت پانی ہے اور میں آج یہ میرا آخری دن ہے، یہ طے کر کے اب ہم یوم عاشور میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یوم عاشور بھی اسی طرح سے ایک پورا دن ایسا ہے کہ جو کئی صدیوں پر بھاری ہو جاتا ہے، اور وہ ایک دن جو ہے صدیاں اس کو دہراتی رہی ہیں، دہراتی رہیں گی۔ تو اس دن کی جو بڑی خاص گلمپسز ہیں، خاص جھلکیاں ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ دیکھیے عاشور کی صبح کی جو ابتدا ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کی آذان سے شروع ہوتی ہے، نماز پڑھی، پہلی ہی نماز میں ایک حملہ ہوتا ہے جسے رد کیا جاتا ہے۔ اہم ترین چیزوں میں امام حسین کا اپنے اصحاب اور اپنے گھر کے افراد کو بھیجنے کی ترتیب کا ایک اثر ہے۔ معمولاً ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے، یعنی اس کو ہوتا ہے کہ اپنے طرف سے قربانی یا اپنی چیزوں کو پہلے پیش کیا جاتا ہے، لیکن کربلا میں امام حسین کا جو عمل ہے وہ بالعکس ہے، آپ پہلے اصحاب کو بھیج رہے ہیں، انہیں اجازت دے رہے ہیں، اور اپنے جانب سے اپنے بچوں کو یا اپنے بیٹے اپنے بھائیوں کو آپ نے روک کے رکھا ہوا ہے۔ علماء نے اس کے اوپر، عرفاء نے بڑی خوبصورت ایک تعبیر کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ کربلا میں خود عاشور کے دن پیاس ایک امتحان بن چکی تھی، اور وہ ایک ایسا امتحان بن چکی تھی کہ امام حسین نے اب 2 چیزوں کو سامنے رکھا ہے، ایک یہ کہ میں پہلے اپنے بچوں کو بھیجوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو پہلے شہید ہو جائے گا وہ پہلے سیراب ہو جائے گا۔ یہاں پر امام نے جان بوجھ کر اپنے بچوں کو پیچھے رکھا ہے، اپنے اصحاب کو آگے رکھا ہے کہ میرے اصحاب پہلے جام کوثر سے سیراب ہو جائیں، میرے بچوں کی نوبت بعد میں آئے۔ یہاں پر ہم ایک تھوڑا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد ناظرین حجت الاسلام سید کاظم عباس صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ایک شارٹ بریک کے بعد۔ اطاعت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اطاعت ائمہ کا ایک مجسم نمونہ ہے۔ اطاعت میں کس حد تک انسان کو مطیع ہو جانا چاہیے، اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت عباس علیہ السلام کی شخصیت آئیڈیل ہے۔
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے ہیں حجت الاسلام سید کاظم عباس صاحب سے اور ہم یوم عاشور پر بات کر رہے ہیں. جی آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ پہلے اصحاب کو بھیجنے کا سبب یہ تھا کہ وہ شہادت کے منصب پر فائز ہوں، اور جو پیاس کی شدت ہے وہ ان کے احباب اپنے رشتہ دار جو ہے وہ اس کو برداشت کریں، اصحاب اور ساتھی برداشت نہ کریں. یہ ایک جذبہ تھا جو انہوں نے اختیار کیا ہے. اس سے آگے کے مرحلے میں چلتے ہیں. میں اسی کو ایک خاص نقطہ ہے جس کی اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. اب اگر ہم پیاس کے امتحان کو بھی کربلا میں رکھیں تو ایک ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس اعتبار سے جو جتنی دیر میں میدان میں جائے گا وہ اتنا زیادہ دیر تک پیاس کا امتحان دے گا. اس معیار کو سامنے رکھنے کے بعد جب میں کربلا میں آتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ امام حسین کا آخری سپاہی ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ حسین نے اپنے اس بچے کو کتنا صابر پایا ہوگا کہ اس کو کربلا میں آخری قربانی کے طور پر رکھا ہے. اور اس اعتبار سے میں دیکھتا ہوں تو مجھے جناب علی اصغر ایک عجیب شخصیت کے طور پر نظر آتے ہیں کہ جو پیاس کے امتحان میں اپنے تمام بڑے بھائیوں سے آگے ہیں، جناب علی اکبر سے آگے ہیں، جناب عباس سے آگے ہیں، جناب قاسم سے آگے ہیں، ان سب سے آگے ہیں. جس نے آخر تک پیاس میں حسین کا ساتھ دیا وہ حضرت کا 6 مہینے کا بیٹا جناب علی الاصغر ہے. جی اچھا، ہم کربلا میں چلتے ہیں اور حضرت فیملی سے آغاز ہوتا ہے کہ اب اصحاب کی قربانی کے بعد جو ہے وہ خاندان کے بنو ہاشم کے لوگ وہ آگے بڑھتے ہیں اور حضرت قاسم جاتے ہیں خاندان. حضرت علی اکبر حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں جیسے تاریخ نے کہا ہے کہ آپ صورت میں بھی پیغمبر سے مشابہ تھے، سیرت میں بھی پیغمبر سے مشابہ تھے، حتیٰ آپ کا نطق یعنی جو آپ کے بولنے کا اور آپ کی باڈی لینگویج تھی وہ سب کی سب بھی پیغمبر سے شباہت تھی. اتنی شدید شباہت کہ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین بھیجتے ہوئے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، اے پروردگار حسین جب تیرے حبیب کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا علی اکبر کے چہرے کی طرف نگاہ کرتا تھا. حضرت علی اکبر کو اپنے خاندان میں سب سے پہلے بھیجنے کا شاید ایک مقصد یہ ہو کہ وہ تمام افراد جنہوں نے کبھی بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یا چونکہ تمام عرب میں تمام مسلمانوں کے درمیان حضرت علی اکبر کی یہ شہرت موجود تھی کہ پیغمبر کے خانوادے میں اب اگر کوئی پیغمبر کو دیکھنا چاہتا ہے تو علی اکبر کی زیارت کر لیں. اور آپ بھیجتے ہوئے کہہ رہے ہیں پروردگار تو شاہد رہنا، میں اس قوم عشقیہ کی طرف اب اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو صورت میں سیرت میں. آج ہم عالم اسلام سے ایک سوال کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک پر جان دینے والے، نعلین مبارک کے لیے جان دینے والے، وہ کیا نظر رکھتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے سامنے اگر پیغمبر کی صورت کھڑی ہو، پیغمبر کی شبیہ کھڑی ہو اور وہ اس کے اوپر تلوار نکالیں اور اس کے اوپر تلوار چلائیں. لہذا حضرت کا تمام افراد کو بھیجنے کے پیچھے خود ایک فلسفہ موجود ہے. ان کے ساتھ امام حسین اب پھر کیا، چونکہ اپنا بیٹا ہے لہذا کہا تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت علی اکبر کو اصلا اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ امام نے خود کہا جاؤ علی اکبر تم نے جانا ہے، اب تمہاری باری ہے، اب تم جاؤ گے. لیکن عین اسی میدان میں جناب قاسم ابن الحسن ہیں کہ جن کے بارے میں تاریخ ملتی ہے کہ جس کے بارے میں سب سے زیادہ امام نے تردد کیا، جس کو سب سے دیر میں اجازت نہیں دے رہے تھے. اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ان میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ جناب قاسم شبیہ ہے امام حسن کی، اور امام حسین کو اپنے بھائی سے بھی جو محبت ہے، پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ یتیم ہو چکا ہے، اس نے اپنے باپ کا ساتھ اپنے باپ کا سایہ نہیں دیکھا، اور پھر اس سارے عرصے میں جناب قاسم کی جو پرورش ہے وہ خود امام حسین کی گود میں ہوئی ہے. آپ کو جناب قاسم سے جو محبت اور جس کا اظہار آپ نے کیا شاید ہی کربلا میں آپ نے کسی سے کیا ہو. لہذا جناب قاسم کو روانہ کرتے ہوئے امام بڑی دور تک حضرت قاسم کی سواری کے پیچھے دوڑتے ہوئے گئے،
اور جب واپس آئے ہیں تو جب تک جناب قاسم نے آپ کو آواز نہیں دی ہے، امام حسین ٹہلتے رہے ہیں، بار بار نگاہ کرتے ہیں میدان کی جانب کہ میرا بیٹا، میرا بھتیجا قاسم مجھے آواز دے گا اور میں اس کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ لہٰذا اگر ہم کربلا کو اس اعتبار سے دیکھیں، کربلا میں انسانی عواطف، انسانیت اور اس کے جو جذبات ہیں، محبت کی جو کیفیات کربلا میں ملتی ہیں، دنیا کی شاید کسی اور واقعہ ہم دیکھتے ہیں اصحاب کو بھی جو حضرت امام حسین کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک بہت طویل عمر پانے والے، انتہائی ذوف اور عمر کی بہت زیادہ، حبیب ابن مظاہر، وہ کیسے چلتے ہیں، وہ کیسے، یعنی عمر کا اتنا بڑا حصہ ان کا گزر چکا ہے، اور ان کو ان کے شاید وہ دور بھی گزر چکا ہے جب لڑائی ہوتی ہے، اور خاص طور پر عرب کے میں جس طرح کی لڑائی ہوتی تھی اور جس طرح کا اس دور کا جنگ کرنے کا طریقہ ہوتا تھا، تو کبھی اعضاء بھی جو ہے مزمحل بھی ہو جاتے ہیں اور کمزور بھی جاتے ہیں۔ وہ کس طرح جاتے ہیں؟ صرف حبیب ابن مظاہر نہیں ہے، اتفاقاً امام حسین کے وہ اصحاب جن کا تاریخ میں سب سے زیادہ ذکر ملتا ہے، مثلاً حضرت مسلم ابن اوسجہ، حضرت زہیرقین، یہ سارے کے سارے افراد وہ ہیں کہ جو سن کے اعتبار سے ہمارے اور آپ کے حساب سے ریٹائرڈ لائف گزارنے والے لوگ ہیں، لیکن ایک ایسا جذبہ ہے شہادت، اور وہ بھی حسین کی رکاب میں، وہ ایک ایسا جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 3 دن کی بھوک و پیاس کے باوجود ان کے وجود کے اندر وہ طاقت موجود ہے، اور پھر اس طریقے سے میدان میں آ رہے ہیں۔ لیکن ایک اہم چیز جو تمام اصحاب اور تمام جانشاران حسین جنہوں نے مقابلہ کیا، جو میدان میں گئے ہیں، اہم ترین جو چیز ہے وہ، یعنی میں ریکمنڈ بھی کروں گا تمام جتنے بھی سامعین ہیں ان سے، کہ آپ ایک مرتبہ اصحاب امام کے رجز جو پڑھے جاتے ہیں، جو ایک وہاں کا ٹرینڈ تھا اس زمانے میں کہ جنگ میں وارد ہونے سے پہلے رجز پڑھے جاتے تھے، کچھ اشعار پڑھے جاتے تھے۔ ان اشعار کا مقصد کچھ مقصد، ایک اہم مقصد یہ ہوتا تھا کہ سامنے اگر رجز خوانی بڑی مضبوط ہو تو سامنے والے مرعوب ہو جاتے ہیں، یا اپنا تعارف کرانا، اپنی برتری کو ثابت کرنا، حتیٰ بعض جو عرب کے تاریخ کے ماہرین ہیں، انداز بتانا، اپنے جنگ کے طریقے بتانا، اور جن کو شکار کیا، بڑے بڑے جنگ بازوں کو اپنے ہاتھوں سے مارا ہے، ان کا ذکر کر کے بتانا۔ عرب تاریخ کے ماہرین یہ کہتے ہیں، یہاں تک ہمیں ملتا ہے کہ عرب کی اہم جنگ رجز خوانی ہوا کرتی تھی، کہ جو رجز خوانی میں جیت گیا سمجھ لو وہ جنگ جیت گیا، یہاں تک کہا جاتا ہے۔ ہمارے دور میں اس کو ہم کہتے ہیں پروپیگنڈا کی وار، جو ہے کہہ سکتے ہیں آپ کسی ایک حد تک یہ رہی ہے کہ آپ ذہنی طور پر مغلوب اگر کر لیں گے، جب ہم کسی کو ذہنی طور پر اس حد تک لے جائیں کہ وہ اپنی شکست ذہنی طور پر تسلیم مغلوب کر لیں گے پھر تو وہ لڑنے کے قابل نہیں، بدن کو مغلوب کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایگزیکٹلی یہی ٹیکنیک تھی۔ لیکن جب ہم امام حسین کے اصحاب کو جا کر دیکھتے ہیں تو وہ کسی بھی طرح کی اپنی ذات کے لیے وہاں جملہ نہیں ہے، جتنے بھی آپ رجز اٹھائیں گے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، وہ امام حسین کی شناخت کے لیے ہے، وہ اللہ اور اسلام کی طرف دعوت کے لیے ہے۔ بار بار جا کر انہوں نے یہ تکرار کی ہے، کیا تم نہیں جانتے امام حسین کون ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ان کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کیا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ امام حسین بے گناہ نہیں ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اس وقت تمہاری نجات اور خدا تک پہنچانے کا واحد راستہ امام حسین ہے؟ تو یہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں کس نسل کا ہوں، میرے آبا و اجداد کون تھے، میں نے کتنی جنگیں لڑیں، میں نے کتنے بہادروں کو مارا، ان تمام باتوں کو ایک طرف رکھ کر وہ حضرت امام حسین کے بارے میں بات بالکل الٹ، یعنی بالکل بالعکس ہے، بالکل بالعکس۔ مثلا میں ایک مثال دوں آپ کو، خیبر کی جنگ میں مرحب آتا ہے، وہ آواز لگا کر کہتا ہے انا مرحب، میں مرحب ہوں، وسیفی جمرۃ تلہب، اور میں وہ ہوں کہ جس کی تلوار آگ کا بھڑکتا ہوا شعلہ ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ ایک طرح سے پریشر میں لانا، میں وہ ہوں جس نے بڑے بڑوں کو مارا، اور اس کے مقابلے پہ حضرت آ کے فرماتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام چیر پھاڑنے والا شیر حیدر رکھا ہے۔ دونوں طرف سے مقابلہ۔ لیکن جب ہم کربلا میں جاتے ہیں، حضرت عباس ہاتھ کٹ جاتا ہے، فرماتے ہیں واللہ ان قطعتم یمینی انی لا ہم حضرت عباس کے بارے میں جو ہے وہ ایک وقفے کے بعد گفتگو کریں گے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ اصحاب کے بارے میں مزید گفتگو ہو جو حضرت امام حسین کے ساتھ ہیں۔ جی جی، اب اسی طرح مختلف اصحاب آپ جا کر جب دیکھیں گے تو ہر ایک کا جو رجز ہے وہ دین کی طرف دعوت دینے والا ہے،
اللہ کی طرف بلانے والا ہے، گویا اپنی شخصیات نہیں ہیں، اپنی ذات کو ختم کر دیا ہے اور فنا فی اللہ ہو چکے ہیں، لہذا شہادت ان کے لیے ایک خوبصورت دلہن کی مانند ہے کہ جس کی طرف وہ بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم یہاں ایک وقفہ لیں گے چھوٹا سا، اور وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور ہماری گفتگو ہو رہی ہے حجت الاسلام حضرت سید کاظم عباس صاحب سے، ہماری گفتگو جاری رہے گی ایک وقفے کے بعد۔ اطاعت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اطاعت ائمہ کا ایک مجسم نمونہ ہے۔ اطاعت میں کس حد تک انسان کو مطیع ہو جانا چاہیے اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت عباس علیہ السلام کی شخصیت آئیڈیل ہے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں حجت الاسلام سید کاظم عباس سے۔ آپ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اصحاب امام حسین نے کربلا کے میدان میں رجز کے دوران اپنے بارے میں کوئی گفتگو کیے بغیر، چونکہ عرب کی روایات یہ ہوتی ہیں کہ جب میدان میں کوئی اترتا ہے تو اپنی گفتگو کرتا ہے، جیسے بدر میں جو ہے وہ بنو امیہ نے اپنی رجز کی اور ادھر سے بنو ہاشم نے اپنی رجز کی اور پھر مقابلہ ہوا اور کس طرح سے وہ سب ہوا۔ اسی طرح سے اس میدان میں حضرت امام حسین کے جو دوست ہیں، جو اصحاب ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، وہ اپنے خاندان کی، اپنی ذات کی، اپنے بزرگوں کی رجز نہیں کرتے ہیں، وہ امام حسین کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں حضرت غازی عباس۔ بڑا عجیب ہوتا ہے کہ پیاس کی شدت بھی ہو اور آپ پہنچ بھی جائیں، پانی آپ کے سامنے ہو، پانی موجود ہے اور آپ نہر الکما کے اندر ہیں، پانی بھر رہے ہیں، مشکیزہ بھر رہے ہیں، لیکن خود پانی نہیں پی رہے ہیں، شدت ہے، پیاس تو ہے۔ اس پر بات کریں۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شخصیت کے لیے ائمہ علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ شاید ایک بہترین آپ کی شخصیت کو متعارف کرواتے ہیں۔ خود معصومین علیہ السلام آپ کو سلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ۔ یعنی حضرت عباس علیہ السلام اطاعت الہی، اطاعت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اطاعت ائمہ کا ایک مجسم نمونہ ہے۔ اطاعت میں کس حد تک انسان کو مطیع ہو جانا چاہیے اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت عباس علیہ السلام کی شخصیت آئیڈیل ہے۔ اچھا، اطاعت تو ایک خاص ٹرم ہے، جو اس سے زیادہ حضرت عباس سے منسوب ہے، وہ ہے وفا۔ دیکھیے، اطاعت میں اگر وفا نہ ہو، محبت نہ ہو تو وہ معنی پیدا نہیں کرتے۔ اطاعت جبرن بھی ہوتی ہے۔ جی ایگزیکٹلی، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ دین ہمارا جبری اطاعت نہیں چاہتا، دین نہیں کرتا، لیکن پھر بھی لوگ اطاعت کرتے ہیں۔ لوگ کسی بھی حکومت میں ہوتے ہیں، حکومت کو وہ دل سے تسلیم نہیں کرتے ہیں مگر اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں وفا یہ ہے کہ بس کوئی چیز اور اہم نہیں ہے، جس کے ساتھ وفا کا رشتہ ہے بس وہی ہے سب کچھ۔ اصل میں یہی عرض کر رہا ہوں میں کہ اطاعت مجبوری کی کیفیت، جیسے آپ نے اشارہ کیا، شاید اس کو پہنچاتی ہے، لیکن حضرت عباس کی وفا جب اطاعت کے ساتھ مل جاتی ہے تو آپ تاریخ کی ایک ایسی بے نظیر شخصیت بن جاتے ہیں کہ پھر ہمارے پاس اس سے نہ پہلے نہ اس کے بعد، اور پھر یہ اسی وفا کا عروج یہ ہے کہ آپ نہر میں پہنچتے ہیں، نہر میں پہنچنے کے بعد مشکیزہ بھرتے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق آپ نے چلو میں پانی لے کر چہرے تک لے کر آتے ہیں اور اسے بہا دیتے ہیں۔ آپ کا یہ ایک عمل، اس کی بڑی مختلف توجیحات کی گئی ہیں، اس کو مختلف انداز سے دیکھا گیا ہے، لیکن تمام علماء، تمام عرفاء یہ کہتے ہیں کہ حضرت کا پانی کو یہاں تک لا کر پھینک دینا تاریخ میں ایک ایسا عمل ہے کہ جس نے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو، میں اختیار رکھتا تھا، لیکن اطاعت اور وفا کی منزل کا تقاضا یہ ہے کہ
کہ جب تک آقا پیاسا ہے اس کے بچے پیاسے ہیں، غلام پانی نہیں پی سکتا۔ حضرت کے اس عمل نے، تاریخ ہی کہتی ہے اور واقعاً ایسا ہی ہے کہ گویا پیاس کو آپ نے اور پانی کو آپ نے شرمندہ کر دیا۔ لہٰذا ایک آپ کا جو معجزہ ہے زندہ، جس کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اور آج بھی موجود ہے، کہ آپ کے حرم مطہر کی جو بیسمنٹ ہے آج بھی اس کے اندر پانی موجود ہے، اور وہ گویا ایک طرح سے آپ کی قبر کا طواف کرتے ہوئے اس کیفیت کا اظہار کرتا ہے، اس جسے کہنا چاہیے کہ لجاجت کا اظہار کرتا ہے کہ کاش آپ ہمیں اپنے لبوں سے لگا لیتے۔ لیکن عباس کی وفا اس سے بہت بلند ہے کہ وہ خود تو سیراب ہوتے اور امام حسین پیاسے رہتے۔ حضرت علی اصغر کی شہادت ہے، انہوں نے تو کوئی جنگ نہیں کرنی تھی، ایک شیر خوار، ایک کم سن میدان میں جنگ کرنے تو نہیں آتا ہے، تو پھر اس شیر خوار کو اور کم سن کو نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ حضرت علی اصغر علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی بے گناہی اور عصمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کربلا کا سب سے چھوٹا شہید ہے، لیکن حسین کی جانب سے سب سے بڑی قربانی ہے۔ اس لیے کہ تاریخ انسانیت میں جب بھی جناب علی اصغر کا نام اور آپ کی قربانی آتی ہے تو تمام کے تمام اوہام، تمام کے تمام الزامات، تمام کی تمام چیزیں امام حسین کے چہرے اقدس سے دور ہو جاتی ہیں۔ بالکل ایسا ہے ناظرین کہ اگر امام حسین پر یہ الزام لگایا جائے، اور تاریخ میں لوگوں نے اس سے گریز نہیں کیا کہ وہ تخت کے حصول کے لیے اور وہ اقتدار کے حصول کے لیے آ رہے تھے، تو جو اقتدار کے حصول کے لیے آتا ہے اپنے سارے قافلے کو قربان کرنے کے بعد 6 ماہ کے پیاسے بچے کو لے کر نہیں آتا۔ یہ تاریخ کا ایک عظیم درس بھی ہے، سبق بھی ہے، اور جنگ کا ایک بہترین اصول بھی ہے کہ آپ دنیا پر کم از کم یہ تو ثابت کریں کہ جو میرا مادہ مقابل ہے وہ بہت خسیس ہے، بہت چھوٹا ہے، بہت کہتر ہے اور بہت کمتر ہے، اور تاریخ میں یہ بات انہوں نے ثابت کر دی۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔